वेलकम बैक नाज़रीन, वही से सिलसिला जोड़ते हैं जहाँ पे ख़त्म किया था। नवीद अलाई साहब, ये एक बड़ा बरीक सा काम हो रहा है और किसी हद तक ये पाकिस्तान का क्रेडिट है, बल्कि टोटली पाकिस्तान का क्रेडिट है, क्योंकि इसको अगर चेक करना हो तो दो ही पैमाने हैं मेरे नज़दीक के। अगर इंडिया में मातम हो रहा है और इसराइल का मीडिया चीख रहा है तो इसका मतलब है पाकिस्तान ठीक काम कर रहा है। तो दोनों जगह पे मातम, सफ़े मातम बिछा हुआ है कि पाकिस्तान और आसिम मुनीर साहब जो फील्ड मार्शल हैं वो ट्रंप को इसराइल से दूर कर रहे हैं। चलो अल्लाह करे ये हो जाए। और अगर अमेरिका इसराइल के साथ नहीं होता तो इसराइल अकेला सरवाइव कर सकता है, नंबर वन। अब तो जेडी वैंस ने कह दिया कि अमेरिका और ईरान का मुआहदा होगा और इस पे इसराइल इसको पसंद करे या ना करे, दोनों सूरतों में होगा। तो इसका मतलब है कि जो अमेरिकन मुतालबा कर रहे थे ट्रंप से फर्स्ट पाकिस्तान, तो फर्स्ट अमेरिका, तो फर्स्ट अमेरिका का अब नैरेटिव आगे बढ़ रहा है आपके ख्याल में? जी बिल्कुल। आप देखिए कि जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है ट्रंप के लिए भी, ईरान के लिए भी, वो हमेशा खुली नहीं रहनी थी। ट्रंप जो है 3 दिन की जंग के लिए, 2 दिन की जंग के लिए आए थे और आज इतने माह हो गए हैं। तो उनका जो सिस्टम है इंटरनली, उन्होंने अपने वोटर्स को, अपने पार्टीज़ को भी तो कुछ ना कुछ बताना है। अब वो खाली हाथ वापस जाना पड़ रहा है उनको। उनके अंदर भी और ईरान में भी कोई लड़ाई का एपिटाइट नहीं है। अब दोनों पार्टीज लड़ना नहीं चाहती, लेकिन वो चाहती हैं कि जब जाएं तो अपने हाथ में कोई ना कुछ अपने अवाम को दिखाने के लिए हो। ख़ास तौर पे अमेरिका में ये ईरान का इतना मसला नहीं है कि उन्होंने अपने अवाम को कुछ दिखाना है। तो अब ये चूंकि ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो गया है और इसमें इसराइल, जैसे आपने खुद फरमाया, कि एक स्पैनर और स्पॉइलर का रोल अदा करता रहा है। अब जब ईरान ने इस मौके पे रिस्पॉन्ड किया है तो अब दोनों ने एक हफ्ते तक लेबनान में कार्रवाई ना करने का, और ईरान ने भी ऐलान किया है। तो मेरा ख्याल है कि ये बज़ाहिर लग रहा है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और हम, हो सकता है जैसे ट्रंप खुद कह रहे हैं, कि एक अच्छी खबर जल्द सुनेंगे। तो क्योंकि देखिए 90% तो काम हुआ हुआ है और आप देखिए वॉर भी नहीं हो रही। एक किस्म की कभी कभी ये स्कर्मिश अभी हुई है और 90% जो है वो पीस है। वहाँ पे जितने भी इश्यूज थे, एक तरफ 10 पॉइंट्स और 15 पॉइंट्स, उसके ऊपर भी काफ़ी एग्रीमेंट शुरू भी हो गया जब पाकिस्तान में वो आए थे। तो दो इश्यूज लेके बैठे रहे, एक तो इनरिच यूरेनियम का और बाद में स्टेट ऑफ हॉर्मस का। तो मेरा ख्याल है उसको उन्होंने अलग रख के रशिया चाइना की मदद से उसको रिजॉल्व कर लेंगे तो बाकी चीज़ें तो तय हो जाएंगी। तो मेरा ये ख्याल है कि बज़ाहिर यही लग रहा है कि इसके ऊपर जल्द किसी न किसी ठीक है। मफाहमत पे पहुंच जाएंगे। अजहर सदीक साहब, आप भी ऐसा ही समझते हैं कि ट्रंप सिंसियरली एग्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं और ये तो डिसाइड हो गया, पूरी दुनिया को मैसेज मिल गया कि अमेरिका इसमें हारा है और ईरान जीता है, क्योंकि ईरान ने जो रजिस्ट करके एक तारीख रकम की है इस पर पूरी दुनिया मान चुकी। तो अब आपके ख्याल में वो लम्हा आने को है कि ये एग्रीमेंट साइन होगा और आइसोलेशन में चला जाएगा इसराइल, आप समझते हैं कि, या अमेरिका उनको साथ लेके चलेगा? क्या आपको लग रहा है? जुल्फिकार राज साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट क्रॉस रोड पे हम लोग खड़े हैं और पाकिस्तान का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। अब देखें इंटरेस्टिंग पॉइंट कि ईरान के साथ जो मामला हुआ उस पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस वाज नेवर अ इशू। अब इस सारी चीज के बाद, जंग के बाद, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है, जो आपका सी रूट है, दैट हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो सिर्फ दो मुल्कों के बीच में आती हैं। तो ईरान को आपने खुद लीवरेज दे दी है, ओमान को आपने खुद लीवरेज दे दी है, और ये सारी लीवरेज अमेरिका की नाकस स्ट्रेटजी की वजह से हुई है। क्योंकि जब उन्होंने हमला किया था उनको यही समझाया गया था, इसराइल की तरफ से फीडबैक भी ये था कि हम अटैक करेंगे और एक दिन में हम अटैक करेंगे, उनकी क्यादत को मारेंगे, रिजीम चेंज होगी, उसके बाद हमारा वहां पे प्रॉक्सी आ जाएगी और हम मामला करेंगे। ये तो ईरानी कौम और ईरानी लीडरशिप ने स्टैंड ले लिया, उन्होंने उस चीज को आगे चलाया, फाइट किया, एक आयरन लोहे की तरह खड़े होके जो है वो सामने आए और उन्होंने एक ऐसा रिबटल दिया जिसकी वजह से अमेरिका सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा। तो एक सुपर ताकत जो है वो मजबूर हो गई कि उनको ये सारा मामले के ऊपर आना पड़ा।
اب ان کے پاس فیس سیونگ کے علاوہ اس مسئلے کو کلوز کرنے کے علاوہ اس سیٹلمنٹ میں جائے بغیر ان کے پاس حل ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ اس ڈیل کو مکمل کریں. ان کو میٹر نہیں کرتا کہ اسرائیل جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ان کو میٹر نہیں کرتا کاز انہوں نے ایک بہت بڑی اپنے آپ کو امبیرسمنٹ سے بچانا ہے اور اس امبیرسمنٹ سے بچانے کے لیے ان کو یہ ڈیل سائن کرنی ہے. وہ صرف فیس سیونگ یہ چاہ رہے ہیں, پاکستان کو میڈیٹر رکھا ہوا ہے کہ کچھ باتیں ایران کی مان لیں, کچھ ہماری مان لیں, کوئی ایسا راستہ نکل جائے کہ ہم بھی سب کو کہہ سکیں کہ جی ہم نے جو کہا وہ باتیں مان لی گئی اور ایران نے بھی مان لی. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک تھوڑا سا ٹائم گین ہو رہا ہے. ایران اس کے اوپر جتنا ٹائم گین ہو رہا ہے اس پہ ایران کو فائدہ ہو رہا ہے کاز اس کی نیگوشیشن جو ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہو رہی ہیں, ان کے پوائنٹ زیادہ مانے جا رہے ہیں, اور جتنا لنگر آن کر رہا ہے امریکہ اس سے وہ اتنا ہی ویکن ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے پاس اب اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے, کیونکہ اب وہ مزید جنگ میں نہیں جا سکتے. ان کو پتا ہے کہ جنگ میں گئے ایران پھر لڑے گا, ہار نہیں مانے گا اور گھٹنے نہیں ٹیکے گا, تو ان کے پاس یہی حل ہے اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان فیلڈ مارشل کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اس ساری چیز کے اندر, کیونکہ جس رات آپ دیکھیں پوری دنیا ویٹ کر رہی تھی کہ آج صبح کل صبح اٹھیں گے تو ایران کے اوپر حملہ ہوا ہوگا, اسی رات پاکستان نے پرائم منسٹر کی ایک ٹویٹ نے اور فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر کی انٹرونشن سے جنگ روک دی گئی اور آج تک رکی ہوئی ہے. تو یہ پاکستان کے لیے گلوبل سٹیج پہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی کہ نہ یورپی یونین, نہ میڈل ایسٹرن کنٹریز, نہ رشیا, نہ چائنا, پاکستان نے امریکہ کو کہہ کے وہ جنگ رکوائی اور آج اس کے اندر ایک ایسا پلیئر بنا ہے. اور یہ پاکستان کی مسلسل 10, 15, 20 سال کی ڈپلومیٹک ایفرٹ کی وجہ سے پاکستان آج یہاں پہ آیا ہے کہ آپ دیکھیں ایک ایسی جغرافیکل لوکیشن پہ ایک سائڈ پہ چائنا ہے, ایک سائڈ پہ انڈیا ہے, افغانستان ہے, ایران ہے, آپ کے میڈل ایسٹ سے بھی تعلقات اچھے ہیں, آپ کے چائنا سے بھی تعلقات اچھے ہیں, آپ کے امریکہ سے بھی ہیں. آپ نے بیلنس کیا ہوا ہے تمام سپر پاورز, ریجنل پاورز, نیبرنگ کنٹریز میں اور بائی لیٹرل ریلیشن میں ترکی, یورپی یونین کے ساتھ. تو یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے اور پاکستان کی ڈپلومیٹک کامیابی ہے کہ آپ نے یہ سارا معاملہ کیا, اور پاکستان کی محنت اور مدد کے ساتھ یہ معاملہ انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں کہ یہ معاملہ پائے تکمیل پہ خوش اسلوبی سے پہنچے, جس کا فائدہ لانگ ٹرم میں پاکستان کو ہوگا. ایرانی گیس پائپ لائن بالکل ٹھیک ہے, اللہ کرے کہ یہ فائدہ ہو اور اس کا شدت سے انتظار ہے پوری قوم کو. ڈاکٹر قیس اسلم صاحب, ڈاکٹر صاحب یہ جو سچویشن آگے بن رہی ہے, جس کی طرف علی نے اشارہ کیا, بات تو درست ہے کہ پاکستان کا ایک پیس میکر کے طور پہ رول تو پوری دنیا کے سامنے آیا اور پوری دنیا اس کو ایڈمٹ بھی کرتی ہے, اور ایک وقت تھا, کل کی بات ہے کہ پاکستان کو ٹیررسٹ کنٹری کہہ رہے تھے اور امریکہ بھی شاکی تھا اور باقی دنیا بھی وضاحتیں مانگ رہی تھی اور آپ کے اوپر پتہ نہیں کون کون سی پابندیوں کی بات ہو رہی تھی. تو لیکن پاکستان ابھر کے سامنے آیا. لیکن اس کی فائنینشیل پہ اگر بات کی جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی چیزیں کچھ سٹیج کے اوپر چلی گئی ہیں, جیسے علی نے کہا کہ آپ انرجی کے اندر بھی انڈیپینڈنٹ ہم ہو جائیں گے, آئل بھی ملے گا, تو ہم یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ ایران سے یہ ساری چیزیں لیں؟ دیکھیں بات وہی ہے کہ 3 چیزوں پہ ہر قوم کھڑی رہتی ہے اور پاکستان بھی. ہم نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بہت کامیابی حاصل کی, ہم نے ملٹری فرنٹ پہ بہت کامیابی حاصل کی, انڈیا کے بھی اور افغانستان کے خلاف بھی, اور ہم نے ڈپلومیٹکلی بھی اب ایران میں جو ہم پیس میکر سے, پھر ہم نے سعودی عرب سے ایک معاہدہ کیا ڈیفنس کا, اور اب کل شاید لیبنان سے ہم نے ایک معاہدہ کیا. بٹ جہاں ہم مار کھا رہے ہیں وہ ہماری اکانومی ہے, وہ ہماری گورننس ہے. سو میرا خیال ہے جو سوال آپ نے پوچھا ہے کہ بالکل ہم اس پوزیشن پہ چلے جائیں گے جہاں ہم گیس اور تیل ایران سے خرید سکیں گے, کیونکہ جب ایران کو ہی اجازت مل جائے گی, سینکشنز ختم ہو جائیں گی, تو ہم پہ تو کوئی سینکشن نہیں ہے ان دیٹ کانٹیکسٹ. یہ تو ہماری قیادت کے اوپر ہے کہ ہم کتنی انٹیلیجنٹلی اپنی اکانومی کے لیے اس معاہدے کو استعمال کرتے ہیں. اوکے, ان دیٹ کانٹیکسٹ. اوکے, اب اظہر صدیق صاحب آپ کو شامل کر لیتے ہیں, آپ کا کوئی کنیکشن کا ایشو تھا. اظہر صدیق صاحب, بات ہو رہی ہے کہ
اب تو جے ڈی وینس نے جو تھوڑا معتدل ٹائپ آدمی ہے, بہت زیادہ اگریسو نہیں ہے, اس نے بھی کہا کہ اسرائیل ناراض ہوتا ہے تو ہوتا پھرے, ہم تو ایران سے ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں. پاکستان بھی ایک فیس سیونگ دینے پہ اپنا ایک رول پلے کر رہا ہے. تو اس پہ ساری کہانی کے اندر یہ تو طے ہو گیا کہ ایران نے ریزسٹ کیا, ایران نے ثابت کیا کہ وہ امریکہ کا جو ایک مت تھی کہ امریکہ ناقابل شکست ہے, وہ مت بھی ختم ہوئی, اسرائیل کا برم بھی ختم ہوا. آگے چل کے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا شکل بننے جا رہی ہے؟ اور صلح کی بات جو میں ابھی کر رہا ہوں کہ 3 دن کے اندر اندر آپ سمجھ رہے ہیں کوئی ایسی صورت بن جائے گی کہ ایگریمنٹ سائن ہو جائے گا؟ بہت شکریہ ذوالفقار صاحب. میں تو پہلے دن سے ایک بات کر رہا ہوں اور میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ یا اسرائیل یہاں کوئی جنگ کے لیے نہیں آئے, وہ ایک ٹیسٹر کے طور پر لے کر آئے. جنگ تو اس وقت ہونی ہے جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہونا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانے ہیں, خراسان سے فوجیں جانی ہے. یہ میں ہسٹوریکلی بھی بات کر رہا ہوں اور ریلیجیسلی بھی بات کر رہا ہوں. اس وقت دیکھیں نا, اس وقت جو بنیادی طور پر ایجنڈا ان کا ذرا سمجھ لیجئے گا, ایجنڈا جنگ نہیں ہے, ایجنڈا ابراہیم اکارڈ ہے. اور یہ میں پچھلے اپریل سے یہ بات کر رہا ہوں. اسرائیل کو امریکہ جو ہے وہ تسلیم کروانا چاہتا ہے, اس کا ایک رول لانا چاہتا ہے اور اس پہ وہ کام کر رہا ہے. اب انہیں جنگیں لڑنے یا اسے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ کمال یہ ہے کہ وہ جس طرح چلانا چاہتا تھا, ایران کو اس بات کا پتا تھا, ہسٹوریکلی بھی اور ٹریڈیشنلی بھی اور ریلیجیسلی بھی. آج ہمارا مسلمان قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے ایران نے, کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ جس آسان طریقے سے مسلمانوں کی عزت رکھی ہے, یہ ایک بڑی بات ہے, نئی بات نہیں ہے. پاکستان کا اپنا ایک رول ہے. پھر پاکستان کے بغیر جو ہے نا, یاد رکھیے گا بنیادی طور کے اوپر پاکستان کے بغیر یہ خطہ پوری دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. 2 وجہ ہیں آپ کو یاد, نظریاتی طور پر اسرائیل اور دوسری طرف پاکستان. یہ ایک حقیقت ہے, مسلمان حقیقت ہے. یہاں کیا تھا, یہاں اگر دیکھیں نا پاکستان کے اگر ہسٹوریکلی اور ٹریڈیشنلی اگر چائنا اس طرح نہ کھڑا ہوتا تو بڑے مشکل حالات ہونے تھے. ایران کے ساتھ چائنا اور رشیا نہ کھڑے ہوتے تو بہت سے مسائل ہونا تھے. اور یہی وجہ ہے کہ چائنا تک صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایسے نہیں گیا ہے. اس میں پاکستان کا رول بالکل اس میں اپنی جگہ شامل ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیں نا شہباز شریف صاحب تک کی پوزیشن کیا ہو چکی ہے. ہم یہاں پر پاکستان کے اندر ہم اکٹھا نہیں کر سکے سب لوگوں کو. اور ٹریڈیشنلی اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ان چیزوں کو لے کے جانا ہے تو آپ کو سوچنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک بہترین ٹائم ہے آپ کا کہ آپ ایران کے ساتھ کہ صدر آصف علی زرداری کو کریڈٹ جاتا ہے. ایران گیس پائپ لائن کا اگر پاکستان کا دیکھیں تو یہ کس نے ساری بنیاد کس نے رکھی تھی اور کہاں تک لے کے گیا, لیکن ہم نے اس کو پورا نہیں کر سکے. اور آج بھی اگر دیکھیں ہم, آج بھی اگر ہم ہمارے جو مسائل ہیں گیس کے حوالے سے یا باقی چیزوں کے حوالے سے, تیل کے حوالے سے, ہم ایران سے بہت فائدہ لے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مگر ہو رہی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. اچھا, یہ نوید علائی صاحب ایک ایسے موقع کے اوپر جب یہ ظاہر ہے ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایران اور امریکہ, اور یہ پیکٹ بھی ہو جائے گا چونکہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار کہہ رہا ہے, ریپیٹڈلی کہہ رہا ہے, اور جنگ بھی پریکٹیکلی بند ہے, تو یہ ڈیفینیٹلی ہو جائے گا. کہ ایسے وقت میں بلوچستان کے اندر ایک صورتحال آپ دیکھتے ہیں, کشمیر کے اندر دیکھتے ہیں, گلگت بلتستان کے اندر دیکھتے ہیں, تو یہ اس کو لنک کیا جا رہا ہے انڈیا سے, کچھ ہمارے ہمسائے دوستوں سے, اور بھارت سے, اور ساتھ اسرائیل سے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تینوں چاروں پوائنٹس کے اوپر پاکستان کی جو ریاست ہے وہ صحیح رسپونڈ کر رہی ہے, پراپر کر رہی ہے, ٹھیک کر رہی ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے جی کہ باہر سے تو ہمیشہ مداخلت ہوتی ہے. دشمن کا کام ہے کہ وہ جلتی کے اوپر تیل ڈالے گا, لیکن ہمارا کام ہے ٹو سیٹ آور ہاؤس ان آرڈر. ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے. ایون آپ دیکھیے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی انٹیلیجنس انٹرفیئرنس کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اندر. امریکن یہ جرمن چانسلر کا ٹیلی فون ٹیپ کر رہا تھا جب کہ ان کے لائے تھے اور پکڑے گئے. تو لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنا ڈیفنس کتنا اچھا رکھا ہوا ہے, اور آپ اپنے اندرونی مسائل کو کتنے احسن طریقے سے حل کر رہے ہیں. ہمارے جو مسائل ہیں وہ ظاہر ہے کہ گمبھیر ہیں اور پھیلے ہوئے ہیں. ان کے لیے ہمیں ایک ڈیلیبریٹ پلان اینڈ سسٹینڈ ایفرٹس کی ضرورت ہے. اس میں نہ صرف جہاں پہ انسرجنسی اور ٹیررزم چل رہا ہے وہاں پہ کنیٹک فورس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہارٹس اینڈ مائنڈس پالیسی
اختیار کرنی ہوگی. تو یہ تینوں جو ہیں ان کے مختلف قسم کے مسائل ہیں, ان کو اس کے مطابق ہی حل کرنا چاہیے. اور دیکھیے کہ جنگ بھی ہو رہی ہو تو جو ٹاکس ہیں اور جو مذاکرات ہیں, جو بیک چینل ڈپلومیسی ہے, وہ چلتی رہنی چاہیے, کیونکہ کہیں نہ کہیں اس مسئلے کا حل جو ہے وہ ٹیبل پہ ہی ملے گا. ٹھیک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ آپ جتھے کی سیاست اختیار کر رہے ہیں اور جو اللہ ہو کے کر رہے ہیں, ان کو تو پھر اسٹیٹ کو اس طرح ہی رسپونڈ کرنا پڑے گا. اور دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے. آپ دیکھیے یو کے میں فار رائٹ نے جب کیے تھے ہنگامے, تو ایک دن میں 2 دن میں ان کو سزائیں دے دی گئی تھی. اور میں آپ کو ڈیموکریٹک کنٹریز کی مثالیں دے سکتا ہوں جہاں پہ جب انہوں نے اپنے رائٹس کے لیے نکل کے وائلنس کی طرف گئے ہیں تو کہتے ہیں نا وائلنس بیگیٹس وائلنس, جی بالکل تو ٹھیک, ان کو اس طرح ہی ٹریٹ کیا گیا ہے. بالکل تو ٹھیک یہ ہے. بھی ایک طریقہ کار جو ہے وہ جاری رہے گا, لیکن نیگوسیشنز, مذاکرات, ہارٹس اینڈ مائنڈز پالیسی ساتھ چلنی چاہیے. دروازے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے, اور ایرانی بہت ہی اپنی ایکسپرٹیز سے یہ ساری چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں, اور وہ ہر روز یہ احساس دلاتے ہیں امریکہ کو کہ بھائی جو چیزیں آپ جنگ کے میدان میں ہم سے نہیں لے سکے وہ ٹیبل کے اوپر ہم نہیں دے سکتے. معذرت, سوری. شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مروت صاحب سے ذرا تھوڑا انپٹ لیتے ہیں. بڑے باخبر ہیں, اسلام آباد میں قیام رکھتے ہیں, تو ان کو اسلام آباد کی بھی خبریں ہیں, اقتدار کی بھی خبریں ہیں, گلگت بلتستان اور کشمیر کی بھی. افضل مروت صاحب, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, گلگت بلتستان میں کیا ہو رہا ہے, ذرا روشنی ڈالیے گا. جی بہت شکریہ مدعو کرنے کا. گلگت بلتستان میں تو الیکشن ہو گئے اور میرے خیال میں دانلی تھوڑی کم ہوئی ہے. کم ہوئی ہے. بس پی ٹی آئی کہتی ہے بہت زیادہ ہوئی ہے. اور نہیں, میرا خیال ہے کہ جلسوں سے, جو عوامی جلسے تھے ان سے واضح ہو رہا تھا کہ کس پارٹی کی جو ہے کتنی قبولیت ہے عوام میں. اور ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ پیپل پارٹی جو ہیں ان کا تھوڑا سا حق مارا گیا ہے. 3 سیٹیں جو ہیں ان کی لے کے پی ایم ایل این کو دی گئی. اچھا, کوئی جلدی نظر نہیں آ رہی ہے. اچھا مروت صاحب, یہ کون افواہیں پھیلا رہا ہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر کہ آپ نون لیگ میں جا رہے ہیں, علی بن گنڈا پور صاحب جا رہے ہیں, کوئی ایسی کوئی ہے بات؟ نہیں, پھر میں یہ بات کیوں کرتا, ابھی جو آپ کے سامنے بات کی ہے. نہیں, میں نے افواہیں کہی ہے, کون افواہیں پھیلا رہا ہے اسی؟ دیکھیں 12 سیٹیں بنتی تھی 24 کے اس ڈائریکٹ الیکشن میں, اور 12 کے ساتھ 9 جو ہیں وہ آنی تھی 3 ٹیکنوکریٹ کی اور 6 ریزرو سیٹیں. 34 کے ایوان میں 12 کے ساتھ جو ہیں پیپل پارٹی جو ہیں وہ اپنے تئیں اکیلے حکومت بنا سکتی تھی. اور میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ 3 سیٹوں نے جو ہیں فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے. باقی پاکستان تحریک انصاف جو ہیں اس کو ادراک ہونا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ شاید اگلے مرحلے پہ کے پی میں بلدیاتی الیکشن کا اعلان ہونے والا ہے. اوکے, اور اگر یہ اعلان ہو گیا تو پاکستان تحریک انصاف آئینے میں اپنا منہ دیکھ لے گی کہ بلدیاتی الیکشن میں پی ٹی آئی جو ہیں وہ 2022 سے بھی خراب نتائج آئیں گے, کیونکہ عوام جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو بار بار انہوں نے ووٹ دیا, لیکن جس راستے پہ پاکستان تحریک انصاف گامزن ہے اس نے پاکستان کے عوام کو, گلگت کے عوام کو, کشمیر کے عوام کو بہت مایوس کیا ہے. اچھا, ابھی کشمیر کے الیکشن آ رہے ہیں اور آپ دیکھ لیں گے کہ 3-4 سیٹیں ہی ان کی زیادہ سے زیادہ ان کی قسمت میں آئیں گی. واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ کس کی اب جو مثال کے طور پہ جو ایکس پرائم منسٹر ہیں نیازی صاحب, وہ اگر الیکشن اپنے حلقے کا جیت گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی بہت بڑی بات ہوگی. اچھا, یہ بہت بڑا مشکل ہو گیا. تو اور آپ نے جو پٹیشن مروت صاحب, جو سی ایم کے پی کی پٹیشن ایک ڈالی ہوئی ہے, اس کی کیا سٹیٹس ہے, اور کیا آپ کو امید ہے کہ وہ اس پہ وہ کامیاب ہو جائیں گے آپ؟ دیکھیں, پٹیشن میں نے ڈالی ہوئی ہے, اس میں نوٹسز ہو چکے ہیں. اب آگے جب یہ فکس ہوگی ٹھیک تو تب جو ہے میں کچھ کہہ سکوں گا کہ عدالت, کیونکہ میں بطور وکیل اپنے تئیں سمجھتا ہوں
کہ ایک موقف ہے جو میں نے عدالت کے سامنے پیش کیا ہے عدالتی نظیر کو کوٹ کر کے، اور باقی جو ہے حتمی بات تو کوئی نہیں کر سکتا ہے. بطور ٹھیک بات وکیل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عدالت کی ثوابدید ہے کہ عدالت جو ہے وہ میری اس پلی کو جو ہے ٹینیبل قرار دیتی ہیں یا ٹینیبل قرار نہیں دیتی. اوکے. اچھا مروت صاحب، یہ 28ویں ترمیم کا بڑا شور ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ 28ویں ترمیم پہ دونوں بڑی پارٹیز، پی ٹی اے کا بھی بتائیے گا اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا سٹانس کیا ہے؟ گرین سگنل مل گیا ہے؟ آ رہی ہے ترمیم، نہیں آ رہی؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ 28ویں آئینی ترمیم تو اسٹیبلشمنٹ کی شاید خواہش تھی کہ یہ بجٹ سے پہلے آ جاتی، اوکے. لیکن بجٹ سے پہلے آنا ممکن نہیں تھا کیونکہ گلگت کے الیکشن میں بھی لوگوں کے سٹیکس تھے. اب کشمیر، میرا خیال یہ ہے کہ 28ویں ترمیم کشمیر میں الیکشن کے بعد ہی آئے گی، اور تب تک جو ہیں پلیکیٹ کیا جا چکا ہوگا جو سٹیک ہولڈرز ہیں، اور جب بھی یہ آئے گی تو میرا خیال ہے کہ مطلوبہ تعداد یہ پوری کریں گے تو تب ہی یہ انٹروڈیوس کریں گے. اوکے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو سچویشن بن رہی ہے، ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، اسلام آباد میں بڑی افواہیں گردش کر رہی ہیں، آپ کو یہ سیٹ اپ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، رخصت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے دونوں اگر آپ ایکسٹریم سامنے رکھیں نا، اگر یہ نہیں چلتا ہے تو اس کے بعد تو دوسرا آپشن سامنے ہے کہ پھر ڈائریکٹ حکمرانی ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی. اب اس کا آئین میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی بات یہ ہے کہ تمام سیاسی قوتیں جو ہیں اس کا خیر مقدم تو نہیں کرے گی. انٹرنیشنل جو ہمارے حالات ہیں پاکستان کے، ان حالات کے تناظر میں جو ہے یہ رسک لینا شاید ممکن نہیں ہوگا. ممکن نہیں ہے. ہاں، اور یہ جو پردہ پڑا ہوا ہے اس پردے سے جمہوریت بھی بچی ہوئی ہے، اور جتنی بھی نیکنامی یا بدنامی ہو رہی ہے وہ سیاستدانوں کی ہو رہی ہے. تو لہذا حکومت تو پھر بھی ان کے پاس ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ اور ابھی کافی عرصہ ہے اوکے. ٹینیور میں، تو لہذا اگر کوئی اس طرح کا ایڈونچر ہونا بھی ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ ان وائز ہوگا. البتہ مجھے ذاتی طور پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہی پیپل پارٹی، پی ایم ایل این مل کے جو ہیں یہ فی الوقت اس نظام کو چلاتے جائے. مروت صاحب، آپ نے تو ایک بڑی موبلائزیشن شروع کر رکھی تھی، آپ کراؤڈ پولر بھی تھے، لوگوں کو اکٹھا بھی کر لیتے تھے. آپ کے اندر پتہ نہیں انرجی کہاں سے اتنی آ جاتی ہے جب آپ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب کی موجودہ جو پی ٹی آئی ہے، یہ کیا کوئی اس طرح کا کوئی بڑا سرپرائز دے سکتی ہے؟ موجودہ سی ایم کوئی پتہ نہیں کتنے کوئی دفعہ ڈیڈ لائنیں دے چکے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اس کے بعد کرتے بھی کچھ نہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ خان کی رہائی، جیسے وہ کہتے ہیں کہ مزاحمت کے نتیجے میں مفاہمت ہوگی، کوئی ہوگی مزاحمت؟ کوئی مزاحمت نظر نہیں آ رہی ہے. میں بارہا کہہ چکا ہوں یہ غلط سلوگن پہ جاتے ہیں. گلگت بلتستان کے جو الیکشن میں ان کو ناکامی ہوئی ہے تو یہ ان کو سوچنا چاہیے نا. انہوں نے وکٹری سپیچ کر دیے، جبکہ آپ بتائیں نا کہ آپ نے کس حلقے میں کس بنیاد پہ آپ دعوے دار، کہیں پر تو آپ تیسرے نمبر پر بھی نہیں آئے. دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹے بیانیے چل رہے ہیں، یعنی کہ گلگت بلتستان کے عوام کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں ووٹ دیا. جلسے آپ دیکھ لیں نا، آپ بیرسٹر گور صاحب کے جلسے دیکھ لیں اور آپ پیپل پارٹی اور نون کے جلسے دیکھ لیں، فرق صاف ظاہر ہے. وہاں آپ کے جلسوں میں جو ہیں کارنر میٹنگ نہیں ہوتی تھی. پھر آپ کے جو امیدوار تھے انہوں نے جھنڈے اور بینر تک جو ہیں نہیں بنائے تھے. لاہور گئے چیف منسٹر صاحب تو آپ نے دیکھا کہ وہاں لبرٹی میں انہوں نے کہا جی کہ پورا لاہور موومنٹ آیا اور لاہور کا شکریہ اور پنجاب کا شکریہ. بھئی یہ کس طرح نہ، یہ لوگ نکلتے بھی نہیں ہیں اور آپ شکریہ ادا کرتے ہیں. شکریہ. جب لوگ نکلیں گے. خان کی آخری سوال کہ خان کی رہائی کا آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایفرٹ ہو رہی ہے، رہا ہو جائیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں،
पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात जो हैं इन्होंने लोगों को एबनॉर्मल किया हुआ है। अगर पीटीआई की क़यादत जो है वो जो कंडक्ट कर रही है एबनॉर्मल हालात में कर रही है, और जो अपोजिशन है मुखालिफत में वो भी एबनॉर्मली बिहेव कर रही है, तो इन एबनॉर्मलिटीज के बीच में खैर की तवक्को मुझे नजर नहीं आ रही है। मुझे ये लगता है, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वक्त में इस काबिल थी कि अपने लीडर को रिहा कर लेती, उस मौके का उन्होंने फायदा नहीं उठाया। अब Okay. जबकि पार्टी जो है एहतजाजी ताकत इसकी कमजोर हो चुकी है, फिर आप देख रहे हैं आए दिन अब केपी में 35 से लेकर 50 मेंबरान असम्बली ने अपना एक ग्रुप बना लिया है, और रोजाना अभी आज चौथे एमपीए ने बयान दाग दिया है इस हवाले से, और मुझे ये कन्फर्म है। बिल्कुल ठीक है शेर अफजल मरवत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, यहाँ पे इजाज़त लेंगे और कल इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।